रकात ये क्यों पढ़ रहा है? 2 रकातें पढ़ने के बाद आपने बुलाई तरफ वो आया, आपने कहा सलातु सुबही रकातान, सुबह की फर्ज नमाज तो 2 रकातें जो तू मेरे पीछे पढ़ चुका है, ये बाद में तूने कौन सी नमाज पढ़ी? अरे फजर की नमाज के बाद तो कोई नमाज नहीं है, ला सलाता बादल फजर, फजर के बाद तो कोई नमाज नहीं है, तूने कौन सी नमाज पढ़ी? वो क्या जवाब देता है? फक़ाल रजुल इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैन अल्लतैन क़ब्लहुमा, ऐ अल्लाह के नबी जब मैं मस्जिद में आया तो जमात खड़ी थी, मैं जमात में शरीक हो गया, इस फजर की फर्ज नमाज से पहले जो 2 रकातें सुन्नतें पढ़ी जाती है वो मैं नहीं पढ़ सका। फसल्लैतुहुमा अल-आन, वो आपके सलाम फेरने के बाद मैंने अब पढ़ी है, आपके नमाज पढ़ाने के बाद मैंने पढ़ी है। आप नमाज पढ़ा रहे थे, मैं जमात में शरीक हो गया, जब आपने सलाम फेर दिया तो बाद में मैंने उन सुन्नतों को पूरा कर लिया। जब आपने ये जवाब सुना फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी खामोश हो गए और आपने ये नहीं कहा आइंदा ऐसा न करना। आपकी खामोशी इस बात की दलील है कि अगर कोई आदमी फजर की सुन्नतें न पढ़ सका तो वो बाद में भी पढ़ सकता है। आप खामोश हो गए, आपने कुछ नहीं कहा। अबू दाऊद अल्फाज लाते हैं फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। कितनी हदीस है, कितने मसले निकले इस हदीस से। अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, फरआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजूलन, एक आदमी को देखा, युसल्ली बाद सलाती सुबही, वो सुबह की 2 रकातें पढ़ रहा है। आपने देखा, अगर आप सलाम फेर कर सामने ही नजर किए होते तो पीछे वाले आदमी को नहीं देख पाते। इसका मतलब आपने सलाम फेरने के बाद नबी अकरम ने मुक्तदियों की तरफ चेहरा किया, इसीलिए आपने उसको देखा कि वो 2 रकात पढ़ रहा है। फिर अल्लाह के नबी को दूसरा मसला क्या निकला? इल्म गैब नहीं था। अगर गैब होता तो अल्लाह के रसूल उससे सवाल नहीं करते ये तू क्या पढ़ रहा था, क्योंकि आपको पहले ही से मालूम होना चाहिए था कि ये तो सुन्नतें पढ़ रहा है, आप उससे पूछते नहीं। तीसरा मसला, सहाबा का भी यह मामूल था कि जब कोई नबी या साहबी कोई नमाज पढ़ाता था और उसकी सुन्नतें छूट जाती थी तो वो पीछे जमात के होते हुए सुन्नतें नहीं पढ़ता था, बल्कि वो जमात में शरीक हो जाया करता था। और अल्लाह के नबी की हदीस उनको भी मालूम थी कि इज़ा उक़ीमतिस सलात फला सलात लहू, जब किसी की तकबीर नमाज की कह दी जाए तो उसके कामत के होते हुए कोई दूसरी नमाज नहीं। इसीलिए साहबा ये मसला जानते थे और वो पहले फर्ज पढ़ लिया करते थे, बाद में सुन्नतें पढ़ते थे। और चौथा मसला इससे ये निकला कि अगर किसी की सुन्नतें छूट जाए और जमात खड़ी है तो वो सुन्नतें नहीं करना चाहिए, क्योंकि साहबा ऐसा नहीं करते थे, बल्कि जमात में शरीक हो जाया करते थे। हाँ, सुन्नतें उस सहाबी ने बाद में पढ़ी और नबी खामोश हो गए, ये इस बात की दलील है कि ये बाद में सुन्नतें अगर कोई पढ़ता है तो हो जाएगी, आदत नहीं बनानी चाहिए। इस आदमी तो बाद ही में पढ़ाएंगे, मौका हो तब भी बात हो। तो ये है नबी ने जो करते हुए देखा तो उसको मना नहीं किया। ये भी सहाबा का अमल था, नबी की जबान से जो निकले उसी को वो समझ लिया करते थे ये सुन्नत है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद आ रहे हैं और अल्लाह के नबी मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। दौरान खुतबा एक आदमी उठ गया, अल्लाह के नबी ने कहा इजलिस, बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद वहां से वुजू बना के आ रहे हैं मस्जिद से, एक पैर मस्जिद के बाहर है और एक पैर मस्जिद के अंदर है। गौर करना, तसव्वुर देखिए, एक पैर मस्जिद में दाखिल हो चुका है दाहिना, बायां पैर मस्जिद के बाहर है और इसी वक्त उनके कानों में आवाज गई इजलिस, बैठ जा। नबी तो दूसरे से कह रहे हैं जो दौरान खुतबा बोल रहा था और जो उठ रहा था, आपने कहा बैठ जा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद वहां थे, वो उसी जगह पर बैठ गए। एक पैर मस्जिद के बाहर, एक पैर मस्जिद के अंदर और एक पैर बाहर, इसी हाल पे बैठ गए। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, ताल या अब्दुल्ला इधर आओ, मैंने तुमसे नहीं कहा था, तुम क्यों बैठ गए? अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा, अरे अल्लाह के नबी मुझे ये नहीं मालूम आपने किससे कहा है, मेरे कानों ने सिर्फ इतना सुना कि बैठ जाओ, मैं उसी जगह बैठ गया कि रसूल की बात न मानने का नतीजा कहीं अब्दुल्ला इब्न मसूद की आखिरत बर्बाद न हो जाए, कहीं मेरी आखिरत बर्बाद न हो जाए। यहाँ तो सुन्नतों पर बुलडोजर पे बुलडोजर चलता चला जा रहा है, कोई परवाह नहीं। एक हुक्म जबकि दूसरे से था,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرے کانوں میں الفاظ سننے کے بعد کہیں مخالفت نہ ہو جائے اور میری زندگی برباد ہو جائے. ہائے ہائے میرے بھائیوں، سنت کے مقام کو سمجھو. بہت امپورٹنٹ موضوع ہے سنت، اتباع سنت. صحابہ جان دیا دے دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وضو بناتے تھے، آپ جب چلے گئے صحابہ وضو کے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑتے تھے، جسم پہ مر رہے تھے. آپ نے کہا یہ میری محبت کی نشانی نہیں ہے. وضو کا پانی مل جائے تو بدن پہ مل لو، یہ تبرک نہیں ہے اور اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہاں تو بے غیرت ایسے ایسے کتابیں لکھ ڈالے ہیں لوگ کہ اللہ کے نبی نے پیشاب کیا جس کو ایک صحابی نے پی لیا تو 10 پشتوں تک خوشبودار اولاد پیدا ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی ایسے واقعات لکھ ڈالے کتابوں کے اندر کہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ پوسٹ مارٹم کرنا پڑتا ہے. عجیب حالات ہے. ارے بے غیرتو، جب نبی کے پیشاب میں اتنی خوشبو تھی تو لیٹرین بھی کسی نے کھائی ہوگی. شاید 20 سال تک خوشبودار اولاد کیا کیا عقیدے بنا ڈالے. صحابہ وضو کے پانی پر ٹوٹتے تھے، یہ تو ملتا ہے لیکن نبی نے فوراً منع کیا. یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی تبرک ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ جو چیز میں لے کے آیا ہوں اس کی اتباع کرے. یہ ہے تبرک. اجمیر میں کبھی چلے جائیے تو جس کو بال دکھایا جاتا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، میرے صاحب نبی کا بال ہے. نبی کے بال کو دیکھ کر کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ یہ عزت ہے. لیکن پوچھو بے غیرتو، تم اپنے مدرسوں میں بھی بخاری شریف کی حدیث پڑھاتے ہو، وہ تو نبی اکرم کی پوری زندگی کے اقوال و افعال اور نبی کی سیرت کا نمونہ ہے حدیث بخاری. پھر وہ بخاری کی حدیث آتی ہے تو کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو؟ بال آ جائے تو کھڑے، اور نبی کی پوری زندگی تمہارے سامنے رکھی جائے بخاری کی شکل میں تو تم کھڑے نہیں ہو. نبی کا جوتا آج بھی ٹاٹا نگر جمشید پور میں رکھا ہوا ہے ان کے عقیدے کے مطابق. تو اللہ جانے وہ نبی کا ہی جوتا تھا یا پتہ نہیں وہ کہاں سے لے آئے. ساری چیزیں ان کو مل گئی. نبی پیدا ہوئے سعودیہ میں، پتھر کھائے عرب میں، نکالے گئے، شہر بدر کیے گئے اور آپ کو شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں قید، سب کچھ ہوا لیکن نہ عربوں کو بال ملا، نہ چھڑی، نہ امامہ، نہ پگڑی. یہ ساری چیزیں ہندوستان کے ناپاک لوگوں کو مل گئی، پاک لوگوں کو سارے تمام. آج بھی نبی کا جوتا دکھا کھڑے ہو گئے صاحب. ارے نبی کے جوتا دیکھ کر کھڑے ہوتے ہو تو نبی تو قرآن لے کے آئے، اس کو دیکھ کر کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو؟ نہیں صاحب، جوتا دکھائیں گے تو جیب میں پیسہ بھرا جائے گا. بخاری دکھائیں گے تو کون؟ یہ تو یتیم و غریب بچے بیچارے پڑھنے آتے ہیں، ان سے کیا ملنے والا ہے؟ مولوی بیان کر رہا ہے، بیٹھا ہے، تھوڑا سا برا چہرہ بنا لیا. نوجوان لڑکا نماز پڑھنے آیا، کہنے لگا مولانا صاحب آج بڑا رونے والا چہرہ ہے آپ کا، کیا بات ہے؟ بیٹے پوچھو. میں نے صاحب بتائیے کیا پریشانی آئی؟ نہیں کیا بتاؤں بیٹا، آج میں نے رات میں تیرے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، بھوکا ہے وہ جنت کے برزخی زندگی میں، کھانا نہیں ملا ہے، کھانا مانگ رہا ہے. اگر ہو سکے تو 2-4 دیگیں چڑھا دو. مدرسے میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان کے کام آ جائے گا، تیرے باپ کو رزق پہنچ جائے گا. ہاں صاحب آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. مولوی صاحب ٹھیک ہے، ہر جمعرات کو 10 دیگیں میری طرف سے دو. اتنی ہمت نہیں ہے اس نوجوان کی، یہ پوچھ لے کہ مولانا وہ باپ تو میرا تھا لیکن تجھے خواب میں کیوں دکھ رہا ہے؟ مجھے دکھنا چاہیے وہ تیرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ اگر یہ سوال کر بیٹھا تو کہیں گے چل بابیا ہو گیا کیا؟ سوال کرنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں. صاحب بیٹے باپ تو میرا تھا، مجھ سے کہتا بیٹا میرے لیے 10 دیگیں چڑھا دینا، وہ تجھے کیوں دکھ رہا ہے خواب میں؟ سارے خواب انہی کو دکھتے ہیں، انہی کو. عبرت حاصل کرو میرے بھائی. نوجوانوں نے شریعت کی پابندی کی تھی، شریعت پر بلڈوزر نہیں چلائے تھے. کیا دیکھنا چاہتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ غور کرو، نوجوان ابھی نہیں ہے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک، قافلہ آیا نکال لیا.
بادشاہ مصر نے خرید لیا، بیٹا بالغ ہوا یوسف تو ادھر بیوی نے اس کو تنگ کر دیا۔ پریشانیاں کتنی آتی ہیں، یہاں تو پورے ہندوستان میں ایک عقیدے کو لے کر ہنگامہ شروع کر دیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کو رسوا کر دیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا پیپروں میں، عمرانہ والا معاملہ ہماری یوپی کا تھا، کیسا کیس اچھلا، سسر نے بہو کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا۔ ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی فتویٰ دیتی ہے کیا؟ سسر نے بہو کے ساتھ منہ کالا کیا، عورت اپنے شوہر پر حرام۔ کہاں کا مسئلہ تھا، کون سی حدیث سے لیا تھا؟ سزا سسر کو ملنی چاہیے، لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ سزا عورت کو ملے گی، بچوں کو ملے گی، اس کے شوہر کو ملے گی، سسر تو 2-3 مہینے جیل میں رہے گا، ضمانت ہوگی۔ بیٹا بالغ ہوا یوسف تو ادھر بیوی نے اس کو تنگ کر دیا۔ پریشانیاں کتنی آتی ہیں، یہاں تو پورے ہندوستان میں ایک عقیدے کو لے کر ہنگامہ شروع کر دیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کو رسوا کر دیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا پیپروں میں، عمرانہ والا معاملہ ہماری یوپی کا تھا، کیسا کیس اچھلا، سسر نے بہو کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا۔ ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی فتویٰ دیتی ہے کیا؟ سسر نے بہو کے ساتھ منہ کالا کیا، عورت اپنے شوہر پر حرام۔ کہاں کا مسئلہ تھا، کون سی حدیث سے لیا تھا؟ سزا سسر کو ملنی چاہیے، لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ سزا عورت کو ملے گی، بچوں کو ملے گی، اس کے شوہر کو ملے گی، سسر تو 2-3 مہینے جیل میں رہے گا، ضمانت ہو جائے گی۔ پورے بی جے پی گورنمنٹ نے مذاق اڑایا، ارون جیٹلی کا انگلش میں لیکچر ہوا پورا اسلام کے خلاف۔ کانگریس گونگی ہو گئی۔ ملائم سنگھ جی بول رہے ہیں میں علماء کے بیچ میں کچھ دخل نہیں دینا چاہتا، یہ ان کا میٹر ہے۔ صرف ایک مسئلہ تھا جس میں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں سارے لوگ، میں نہیں سب ہم نے فتویٰ نہیں دیا، مسلم پرسنل لا کہہ رہی نہیں صاحب یہ زنا ہوا ہی نہیں ہے، بعد میں فتووں پہ فتوے ہم نے نہیں دیا۔ یہ ایک مسئلہ دنیا کے سامنے آیا، ایسے تو ہزاروں مسئلے ہیں، یہ تو اللہ کی شان کہیے کہ اس نے دکھا دیا ایک مسئلے میں تمہارا رنگ کیا ہے۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر رات میں کوئی شخص اپنی بیوی کو جگانے کے لیے گیا، اندھیرا ہے، لیکن اگر دھوکے سے اس کا ہاتھ بیٹی کے اوپر پڑ جائے تو بیوی حرام۔ ساس اور بیوی دونوں ساتھ میں سو رہے ہیں اور رات میں اپنی بیوی کو جگانے جا رہا ہے اور دھوکے سے ہاتھ ساس کے اوپر پڑ گیا تو بیوی حرام۔ یا تو مسئلے ایسے ایسے بیان ہیں، لیکن یہ سامنے نہیں آئے، یہ تو ایک کیس ہو گیا اس لیے سامنے آ گیا، ورنہ یہ بات بھی پردے میں تھی۔ جب یہ پردے آئیں گے اور کوئی شخص اپنی ساس کے ساتھ زنا کرے گا تب یہ فتویٰ بھی آئے گا کہ بیوی حرام ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر طریقے سے عورت پر ظلم ہوگا۔ اس معاملے میں جماعت اہل حدیث کا کردار کیا ہے؟ جماعت اہل حدیث کا فتویٰ یہ ہے کہ عمرانہ کے ساتھ اس کے سسر نے جو زنا کیا تھا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ زنا بالرضا تھا یا زنا بالجبر تھا۔ اگر یہ عمرانہ اور اس کے سسر دونوں کے ساتھ رضامندی کے ساتھ زنا ہوا ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق دونوں کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، لیکن چونکہ اسلام کی یہ سزا بھارت کے اندر رائج نہیں ہے اس لیے اس کو بھارتی دنڈ کے مطابق جو بھی سزا ہو وہ دی جائے گی۔ اگر یہ زنا بالجبر ہے، سسر نے کیا ہے اور عورت کے نے زبردستی کی گئی ہے اور وہ مجبور تھی، تو ایسی صورت میں صرف سسر کو سزا دی جائے گی، عورت کو سزا نہیں۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں وہ اپنے شوہر کے لیے حلال رہے گی، حرام نہیں ہوگی۔ یہ ہے جماعت اہل حدیث کا فتویٰ۔ ان دونوں صورتوں میں سزا مجرم کو ملنی چاہیے، سزا بے قصور کو نہیں ملنی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ حضرت یوسف کو دیکھو، بہکا دیا، بھاگے، نہیں یہ کام غلط ہے، بھاگے، نوجوان ہے، پیچھے سے دامن پکڑا، کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ظاہر بات ہے یوسف یہ دروازہ پکڑے ہیں،
پیچھے سے اس نے کھینچا، یوسف اس کے اوپر گرے اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے اس عورت کا شوہر بادشاہ مصر تھا۔ سوچئے کیا صورت ہو، یوسف اس کی بیوی کے اوپر گرے، دروازہ کھلا، سامنے بادشاہ کھڑا ہے، بیوی کا شوہر، اور فوراً عزیز مصر، بادشاہ مصر کی بیوی الزام لگاتی ہے، تیری بیوی پر جو غلط نظر ڈالے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا۔ گھبرائیے نہیں، ختم کرنے کا پرچہ نہیں، ٹائم بڑھا دیا گیا 5 بجے تک، اس لیے آپ 5 بجے تک ہے، آپ کریے نہیں، لوگ سمجھتے رہے اب تو ختم ہونے والی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی ذرا مسئلہ دیکھیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کھول دیا اور کیا سزا ہونی چاہیے؟ جیل میں۔ مسئلے نکالو، کبھی کبھی بے قصور کو بھی سزا ملتی ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس دور میں گواہ نہیں ہوا کرتے تھے ان لوگوں کی کھوپڑیاں بڑی تیز بنائی تھیں، فیصلہ کر دیا کرتے تھے ذہن سے، جج فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا ہے کہ اس کی قمیض دیکھ لو، آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، کہا کیا مطلب؟ کہا اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو تیری بیوی قصوروار ہے۔ دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا، لیکن کریں کیا، چرب زبان تھی، ایسی ایسی باتیں ٹھوکی کہ بادشاہ کو یقین آیا اور جیل کہ اللہ جس کام کے لیے اس عورت نے بلایا تھا اس کام کو میں کروں، اس سے تو بہتر یہ جیل ہے۔ اور اللہ نے جیل میں جو بھجوایا اس میں بھی مصلحت تھی، وہاں جاؤ اور خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کیوں؟ بادشاہ مصر سے تخت چھیننا تھا، یوسف کو تخت پر بٹھانا تھا۔ حکمت بھی ہے، بغیر پریشانیوں کے عروج نہیں ہوتا ہے، حکومت نہیں ملتی ہے۔ آج کل تو ناپاک سیاست ہے، لندن میں وسفوٹ حملے ہو رہے ہیں، صاحب کس نے کیا؟ القاعدہ نے کیا۔ ہاں نہیں کیا تو وہ ذمہ داری لے رہے ہیں، کیا ہے پکڑو، جس کو چاہو گرفتار کرو۔ لیکن مجھے ایک بات تو بتا دو، ایودھیا پہ حملے ہو رہے ہیں، لندن میں ہو رہے ہیں، آخر امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑایا جا رہا، آخر اس کے پیچھے راز ہے کیا؟ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ میں بے قصوروں کی جان لینے کو غلط کہتا ہوں، میں بے قصور لوگوں پر مانو بم باندھ کر خود کا حملہ کرنے کو حرام قرار دیتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے کی دعوت بھی تم کو دیتا ہوں، آخر یہ راز ہے کیا؟ آخر کسی کو اپنی جان دینے کی فکر کیوں؟ اپنی جان تو سب کو پیاری ہے، آخر یہ جان کیوں دی جا رہی ہے؟ منموہن سنگھ ذرا جان دے کر دیکھیں، ہمارے اور بڑے بڑے لیڈر جان دے کر دیکھیں، ایک بندوق کی چھوٹی سی گولی چلتی ہے تو یہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، صاحب سیکورٹی لگ گئی۔ آخر وہ اپنی جانوں پر بم باندھ کر جا رہے ہیں تو آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا ہے، غلط ہے طریقہ جو وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو مجبور کیا گیا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے اور سمجھائیے، انگریزوں کی حکومت ہندوستان کے اندر تھی، آپ نے آندولن کیوں چلایا؟ مہاتما گاندھی نے آندولن چلایا، ابوال کلام آزاد نے چلایا، چندر شیکھر آزاد نے چلایا، سبھاش چندر بوس نے چلایا، اشفاق اللہ خان نے چلایا، سب نے چلایا، اور ایک دن آیا کہ ہندوستان کی صفحہ ہستی سے انگریزوں کو تم دبا کر بھاگنا پڑا، انگریزوں کے خلاف آندولن چھڑا، انقلاب آیا،
کیوں صاحب؟ کیا یہ مہاتما گاندھی آتنکوادی نہیں تھے؟ نہیں صاحب، اپنے دیش کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ دہشت گرد نہیں ہوتے جو اپنے دیش کو آزاد کرائیں۔ اگر مہاتما گاندھی اور چندر شیکھر آزاد اس لیے دیش کے غدار نہیں ہے، دیش بھکت ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے دیش کے لیے قربانی دی، تو معاف کیجیے، افغانستان کے مسلمان بھی اپنی دھرتی سے امریکہ کی اور عراق کی، اپنے لندن کی، برٹین کی ناپاک فوج کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ عراق کے لوگ بھی اپنی بستی سے امریکہ کی ناپاک فوج کو، ان گوروں کو، انگریزوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ فلسطین کے لوگ بھی اسرائیل کے یہودیوں سے اپنی بستی کو صاف کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو آج یہ آتنکوادی اور دہشت گرد قرار کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیا اپنے ملک کے لیے آزادی کی لڑائی لڑنا دہشت گردی ہے؟ اگر دہشت گردی ہے تو یہ ٹائٹل مہاتما گاندھی پر کیوں نہیں لگاتے ہو؟ یہ ٹائٹل تم چندر شیکھر پر کیوں نہیں لگاتے ہو؟ اپنے دیش کے لیے تو انہوں نے بھی قربانی دی تھی۔ میں جانتا ہوں اس کا جواب تم پر نہیں ہوگا، میڈیا تمہارے ہاتھ میں، اس لیے میری اس تحریر کو چھاپو گے بھی نہیں۔ کیوں؟ مسلمان حقیقت سمجھ جائیں گے۔ جواب دو، نہیں ہوگا جواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں نہ تلوار ان سے چلے گی نہ اٹھے گا خنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا ٹائٹل تم نے کیوں لگایا۔ گوانتانامو میں عراق کی جیل کے اندر امریکہ کی ناپاک فوج نے قرآن کے نسخوں کو لے کر بھاڑا اور اپنی لیٹرین کو اسی قرآن کے نسخوں سے صاف کر کے ٹوائلٹ کے اندر پھینکا، صرف اس لیے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا پوری دنیا کے مسلمانوں میں۔ کتنا لگاتے ہو یہ ٹائٹل؟ تم چندر شیکھر پر کیوں نہیں لگاتے ہو؟ اپنے دیش کے لیے تو انہوں نے بھی قربانی دی تھی۔ میں جانتا ہوں اس کا جواب تم پر نہیں ہوگا، میڈیا تمہارے ہاتھ میں، اس لیے میری اس تحریر کو چھاپو گے بھی نہیں۔ کیوں؟ مسلمان حقیقت سمجھ جائیں گے۔ جواب دو، نہیں ہوگا جواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں نہ تلوار ان سے چلے گی نہ اٹھے گا خنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا ٹائٹل تم نے کیوں لگایا۔ گوانتانامو میں عراق کی جیل کے اندر امریکہ کی ناپاک فوج نے قرآن کے نسخوں کو لے کر بھاڑا اور اپنی لیٹرین کو اسی قرآن کے نسخوں سے صاف کر کے ٹوائلٹ کے اندر پھینکا، صرف اس لیے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا پوری دنیا کے مسلمانوں میں۔ کتنا ہوگا مسلمان اپنی قرآن کے لیے اپنی جان دینے اور دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہوگا، اور جب فساد ہوگا اس کے رزلٹ پہ تو ہم کہہ دیں گے دیکھیے دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں۔ یہ فتویٰ لگانے کا ہم کو موقع ملے گا، لیکن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ موقع دے کون رہا ہے۔ مسلمانوں، سنجیدگی سے غور کرو۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر سب لوگ مل کے رہے، حنفی، بریلوی، جماعت اسلامی اور تمام لوگ یہاں مل کے رہتے ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ یہ اپنے گھر کا جھگڑا ہے، آمین کا رفع الدین کا، انشاءاللہ ہم اور آپ بیٹھ کے سنیں گے۔ اختلاف ہوتا ہے، گھر میں چار بھائی ہیں، چاروں کے ذہن الگ الگ ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہم کسی ناپاک فوج سے، ناپاک گورنمنٹ سے اس کی امید نہیں رکھیں گے کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے۔ آج ساری دنیا اسلام کو تباہ کرنے پر ایک جٹ ہو چکی ہے، ہم کو بھی ایک جٹ ہونا پڑے گا۔ ان تمام قوموں اور فوجوں اور ٹیررسٹ، یہ آتنکوادی، یہ حکومت کے آتنکوادیوں کے خلاف ہم کو بھی ایک جٹ ہونا پڑے گا اور اپنے ان تمام فرقے بازی کے جھگڑے کو ختم کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے نوجوانی کے عالم میں زنا سے پرہیز کیا تھا۔ نوجوانوں، یہ کردار ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا، اجتناب زنا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے، اور بادشاہ مصر کی بیوی، اگر یوسف اس کی بات مان لیتے تو یوسف جو چاہتے مصر کی بیوی ان کے قدموں پہ ڈال دیتی، لیکن نہیں،
تیری نعمتوں کی پرواہ نہیں. اللہ نے بہت بڑی نعمت دی, بعد میں بادشاہ حاکم بنا لو, صاحب حکومت دے دی. اس سے بڑی نعمت کوئی ہو. حضرت حنظلہ کو دیکھ لو, شادی ہوئی پہلی رات ہے, کون چاہتا اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر جائے. جنگ کا نکارا بج رہا ہے, بیوی سے ہم بستر ہو چکے ہیں, غسل کرنے جا رہے ہیں, جنگ کا نکارا بج جاتا ہے. اس آواز کے بعد 1 منٹ بھی گھر کی 4 دیواری میں کوئی بند نہ رہے, فوراً نکل گئے. لڑتے لڑتے یہ آدمی میدان جنگ میں کافروں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا. شہید کو بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے جس حال میں شہید ہوتا اسی طریقے سے اس کو دفنا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی بیوی کے پاس قاصد بھیجتے ہیں کہ تیرا شوہر میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا. بیوی قاصد کے ہاتھ خبر بھیجتی ہے, اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجیے. نبی نے پھر بھیجا کہا, اے عورت کیا تجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے, جس حال میں وہ شہید ہوتا ہے اسی حال میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے, ایسے ہی قبر میں کاٹ دیا جاتا ہے. پھر اس عورت نے قاصد بھیجا, اے اللہ کے نبی بات دراصل یہ نہیں ہے, میں جانتی ہوں دیا ہے, آج کے بعد تیرا شوہر حنظلہ نہیں ہے بلکہ وہ غسیل الملائکہ ہے, فرشتوں نے غسل دیا اس کو میرے غسل کی ضرورت نہیں ہے. بعض روایات کے اندر یہاں تک آتا ہے, اے عورت تیرے شوہر کے لیے میں کیا دعا کروں, 70,000 فرشتوں نے آسمان سے نازل ہونے کے بعد تیرے شوہر کے دعائے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کی ہے. یہ ایک نوجوان کا کردار تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی بیوی سے زیادہ محبت محمد رسول کی آواز, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتا تھا. اور ایک نوجوان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی کہ رسول کی آواز آئے اور وہ 1 منٹ بھی اپنے گھر میں بیٹھ جائے. نہیں میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, اپنی جوان حسین خوبصورت جمیل بیوی کو بھی وہ اپنے بستر پہ چھوڑ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے, اے میری بیوی میدان جنگ میں قتل ہو جاؤں تو پوری اجازت دے کے جاتا ہوں, عدت گزار کر تو دوسری شادی کر لینا. حنظلہ کی بیوی سے لوگ کہتے ہیں عدت تیری پوری ہو گئی, اے حنظلہ کی بیوی تو دوسری شادی کر لے. کہنے لگی, اے لوگوں مجھے دوسری شادی کرنے پہ مجبور نہ کرو. کہا کیا بات ہے, کہا اے لوگوں میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن عورتوں کو بلایا جائے, ان کا حساب لیا جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ کو میرا نام لے کر نہیں بلکہ یہ کہے, او حنظلہ کے شہید حنظلہ کی 1 رات کی بیوی ادھر آ, تو نے پوری زندگی شادی نہ کی اور حنظلہ کی بیوی بن کر رہی اور حنظلہ میدان جہاد میں شہید کر دیا گیا, اور تو بھی حنظلہ کی شہادت پر پوری زندگی تو نے شادی نہ کی اس امید سے کہ میں مروں اور میرے مرنے کے بعد اللہ جنت میں مجھے حنظلہ ہی عطا فرمائے. آئے حنظلہ کی 1 رات کی بدوا عورت, جا آج میں نے تیرے شوہر کی شہادت کے بدلے میں تیری بھی مغفرت کر دی ہے اور تجھے جنت میں بھی حنظلہ جیسا شوہر جو دنیا میں تیرے لیے تھا میں نے جنت میں بھی تجھے وہی حنظلہ عطا فرما دیا. اور لوگوں یہ عورتوں کا بھی کردار تھا اور یہ نوجوانوں کا کردار تھا. آج یہ کردار ہماری سوسائٹی میں کیوں نہیں آتا, آج یہ کردار ہمارے سماج میں کیوں نہیں آتا؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو, وہ نوجوان تھا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, حضرت عمر ابن عاص اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں, نئی نویلی شادی کرتے, بیوی آ گئی لیکن ان کا بیٹا بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا, خوبصورت بیوی, حسین جمیل. ایک دن باپ نے عمر ابن عاص نے پوچھا بہو سے, اپنی بیٹے کی بیوی سے, کیفا وجدت بالک, کیسا اپنے شوہر کو کیسا پایا تم؟ اشاروں میں پوچھا جا سکتا ہے اور سسر بھی پوچھ سکتا ہے.
تاکہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں یا نہیں. اشارے میں کچھ کئی بار وجدتا بالت، کیسا پایا تو نے اپنے شوہر کو؟ بیوی نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت، وہ تو نیک ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ بستر کیا ہوتا ہے، رات دن عبادت میں لگے رہتے ہیں. شکایت بھی کی تو کتنے حسین انداز میں، آج تو ہوٹل میں بیٹھ جاتے فلاں ایسا تھا فلاں ویسا تھا، اور عورتیں کہیں بیٹھ جائیں ارے اس سے شادی نہ کرنا، اس کا فلاں سے چکر چل رہا ہے. وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرنا شروع. یہاں شکایت ہو رہی ہے تو کتنے حسین انداز میں، وہ تو جانتے ہی نہیں، رات و دن عبادت میں لگے رہتے ہیں. آج تک انہوں نے میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بستر نہیں جانتا. اللہ کا شکر، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، یعنی اپنی شکایت بھی کر دی. ہمارے پیاس کا غصہ اور چیختے ہوئے گئے کہاں ہے وہ، آئینہ ہوا، اور ڈر کے بھاگے. میرے باپ کا غصہ، اور گھر پہ نہ ملے تو یہ بھاگے اللہ کے نبی کے پاس، اور یہ بھی گئے دیکھا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. مسند احمد میں واقع نقل. اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے ہمارے پیاس، تمہارا بیٹا میرے کہا پوئے ہم کو بہت ڈانٹ رہے. کہا اللہ کے نبی سے پوچھو اتنے دن ہو گئے شادی کے، اپنے بیوی کے پاس تک نہیں گئی. کہ اللہ کے نبی دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات میں نماز پڑھتا ہوں. رات میں نماز پڑھ رہا ہوں، دن میں روزہ رکھ رہا ہوں، شادی کیوں کی؟ کہ اللہ کے نبی میری بیوی اجازت دیتی ہے عبادت کرتے ہو. ارے بیوی شرم کی وجہ سے اگر نہیں کہہ پا رہی ہے تو کیا مطلب؟ علیہ کا ہے کا حق، تیرے اوپر تیری آنکھ کا حق ہے، تیرے اوپر تیرے جسم کا بھی حق ہے، اور تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی حق ہے. رات میں سو بھی اور عبادت بھی کرو اور بیوی کا حق بھی ادا کرو. یہ میری سنت ہے، اگر آج کے بعد ایسا نہیں کرو گے فلیس منی، مجھ میں سے. یہ نوجوانوں کا کردار تھا عبادت میں. دیکھیے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے شروع میں کہا تھا جس عبادت پر نبی کی مہر نہیں وہ بیکار. حالانکہ وہ کوئی ڈانس کلب میں نہیں گئے تھے، نعوذ باللہ نہیں. وہ بیچارے یہی کہہ رہے ہیں دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات اچھا ہی کام بتا رہے ہیں، لیکن نبی نے کہا نا یہ کام بھی نہیں چلے گا، بیوی کا حق بھی ادا کرو. یہاں تو صاحب پتہ نہیں لوگ کیسے سن لیتے ہیں. میرے بزرگ اتنے بڑے تھے، عشاء کی نماز میں وضو بناتے تھے اور 40 سال تک انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی، یعنی 40 سال تک بیوی کا حق ادا نہیں کیا. بزرگ تھے، مانیں گے. یہاں نبی برداشت نہیں کر رہے ہیں. سنت دیکھو میرے بھائیوں، ہم کو کہو گے نہیں وہ سب اصلاح کرو لوگوں کی، ہم تو ایسے ایسے اشارے بھی کروں گا تمہیں پتا بھی نہیں چلے. ہاں یہ اصلاح ہے. لاٹھی لے کے دوڑ رہے ان کے پاس. یہ نوجوانوں کا کردار تھا کہ عبادت میں، لیکن پھر بیوی کے وقت پھر اللہ کے نبی کی کہا تھا جس عبادت پر نبی کی مہر نہیں وہ بیکار. حالانکہ وہ کوئی ڈانس کلب میں نہیں گئے تھے، نعوذ باللہ نہیں. وہ بیچارے یہی کہہ رہے ہیں دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات اچھا ہی کام بتا رہے ہیں، لیکن نبی نے کہا نا یہ کام بھی نہیں چلے گا، بیوی کا حق بھی ادا کرو. یہاں تو صاحب پتہ نہیں لوگ کیسے سن لیتے ہیں. میرے بزرگ اتنے بڑے تھے، عشاء کی نماز میں وضو بناتے تھے اور 40 سال تک انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی، یعنی 40 سال تک بیوی کا حق ادا نہیں کیا. بزرگ تھے، مانیں گے. یہاں نبی برداشت نہیں کر رہے ہیں. سنت دیکھو میرے بھائیوں، ہم کو کہو گے نہیں وہ سب اصلاح کرو لوگوں کی، ہم تو ایسے ایسے اشارے بھی کروں گا تمہیں پتا بھی نہیں چلے. ہاں یہ اصلاح ہے. لاٹھی لے کے دوڑ رہے ان کے پاس. یہ نوجوانوں کا کردار تھا کہ عبادت میں، لیکن پھر بیوی کے وقت پھر اللہ کے نبی کی بات پر عمل بھی. اور سنیے، بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس شرط پر، ایک گائے کی قربانی. کیسی گائے ہونی چاہیے، کتنی بڑی ہونی چاہیے، ایسے ایسے سب، رنگ کیسا ہو، دانت کیسے ہو، کھال کیسی ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی گائے بتا دی جو تمہیں ملے ہی. ڈھونڈا کہیں بھی ڈھونڈا، پوری قوم میں سب میں ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا.
ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھا وہ گائے بنی اسرائیل کے 2 بچوں کے پاس ملی جو بچے اپنے باپ کے بہت فرما بردار تھے اور ان کے باپ نے وہ گائے جنگل میں چھوڑ رکھی تھی، لہذا وہ گائے ان بچوں کے پاس ملی۔ لوگوں نے کہا قیمت بتا، یہ گائے وہ ساری نوعیتیں اور شکلیں جو ہم کو حکم ہے اس گائے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اتنا سونا چاہیے اس گائے کے برابر، دینے پر تیار ہوئے۔ ایک طرف گائے رکھی گئی، اتنا سونا، یہ والدین کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت دے دی، لو اس کے برابر سونا، اور گائے کو دے دیا اور انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ اندازہ لگا والدین کی فرما برداری یہ نوجوانوں کی ایک صفت ہوا کرتی ہے جو آج ہمارے اندر۔ ایک شخص کہتا مولوی صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، ذرا جمعے کے خطبے میں بول رہے نا، تھوڑا سا اولاد کو سمجھنا چاہیے بات کا کیا ہے۔ اور جب میں اس کے گھر گیا میں نے پوچھا تو اس کی بیوی سے، تو اس کی بیوی ہم کو کہتی مولوی صاحب یہ 3 بچے ہیں اس کے، ان تینوں کو میں نے پالا۔ میں نے کہا باپ نے؟ کہا ارے وہ تو نمائشوں میں ادھر ادھر جاتا رہتا تھا، یہ بچے بڑے ہو گئے، آج کہتا ہے میرے بیٹے، ٹھیک ہے اس کے، لیکن پرورش میں نے کی، ایک دن خیال نہیں کیا، نہ بیماری کا نہ اس کا۔ پھر میں نے اپنے اٹاوا میں جب جمعے کا خطبہ دیا تو پورا بیٹے کے حقوق پہ بول دیا۔ وہاں کی کہتا مولوی صاحب میں نے باپ کے حقوق پہ بتایا تھا۔ میں نے کہا وہی تو بولا ہوں کہ بیٹے کا حق کیا ہے، باپ کو پورا کرنا چاہیے، تو نے کیا؟ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، بلایا، حضرت عمر نے خوب ڈانٹا۔ جب ڈانٹ چکے تو پوچھا بیٹے نے، آئے امیر المومنین کیا ڈانٹ دیا؟ ہاں، کچھ اور کہنا ہے؟ اب میری بھی تو سنو گے، میرے باپ کے کہنے پر تو آپ نے ڈانٹ دیا۔ کہاں بتا، یہ تو میرے باپ کے حقوق ہیں جو مجھ کو پورا کرنا چاہیے، لیکن باپ کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں جو اس کو پورا کرنا چاہیے؟ کہاں کہ کیا کا 2-3 ذمہ داریاں جو ضروری ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ جب وہ لڑکا پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ تیسری ذمہ داری ہے کہ جب بیٹا بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے تو اس کے لیے دیندار نیک لڑکی سے، بااخلاق لڑکی سے، دیندار لڑکی سے اس کی شادی کر دینا چاہیے۔ کہا ہے امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو ان تینوں میں سے اس نے کون سی ذمہ داری میرے ساتھ ادا کی؟ چند مہینے پہلے اس نے جو شادی میرے ساتھ کی وہ لڑکی 10 قدم آگے فیشن پرست، لڑکی بھی ڈھونڈ کے لایا تو ایسی یہودی نسل، بیوی بھی نیک نہیں، اور رہا میری پیدائش پر تو پوچھو کیا جب میں پیدا ہوا اس نے عقیقہ کیا؟ باپ نے کہا نہیں عقیقہ تو نہیں کیا۔ پوچھو اس کا نام؟ ہاں سنیے بھائی، اب ایک طرف جنریٹر کی تقریر ہے، ایک طرف نہیں، لیکن کیا چلیے تھوڑا بہت ٹائم ہے۔ ہاں تو اے امیر المومنین پوچھئے شادی میری کیسی ہوئی، کس عورت سے ہوئی، اور پوچھئے عقیقہ کیا تھا؟ کہا نہیں۔ پوچھو نام کیا رکھا؟ تو عربی میں بیٹے نے نام بتایا، یہ نام رکھا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل، یہ نام رکھا اس نے، نہ نام اچھا، نہ بیوی نیک، نہ عقیقہ۔ اب میں اس کا حق ادا کروں؟ پھر تو امیر المومنین بگڑ گئے۔ تو یہ نوجوانوں کا کردار ہوتا، باپ کے خلاف دیکھیں یہ شریعت کے خلاف کوئی کام کیا تو اس کے اوپر بھی نہیں۔ آئیے ایک اور سنتے چلیے، نوجوانوں کی حیثیت قرآن نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمائی ہے؟ بخاری شریف کتاب الرقاق، کتاب الحدود، اور
کتاب التوحید کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلب معلق فی المساجد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کتنے؟ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. میدان محشر کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، جسموں سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا، ٹخنے کے برابر، گھٹنوں کے برابر، کمر کے برابر، کاندھے کے برابر لوگ پسینے میں غرقاب ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سوال ہوگا اس موقع پر 1 میل کے فاصلے پر سورج، آج 9.5 کروڑ میل، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر یہ سورج، اور مئی جون کی گرمی میں ہم گنجی تک بنیائن تک اتار دیتے ہیں، اور وہاں تو 1 میل کے فاصلے پر سورج. حالت کیسی؟ صرف 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا ان سائے کے اندر یہ لوگ بھی ہوں گے. کون؟ امام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام. امام کا مطلب یہ وہ نہیں جو مصلی پر ہو. ہر انسان جو عدل و انصاف کرتا ہے، ایک باپ بھی اپنی اولاد کے در کا امام ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے برابر حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. بیوی اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس سے بھی سوال ہوگا. انصاف کی بات کرنے والے یہ جنت میں ہوں گے، عرش میں کے سائے میں ہوں گے اللہ کے، ان کو سورج کی گرمی نقصان نہیں پہنچائے گی. دوسرا وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، اور دوسرا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. نشأ فی عبادۃ اللہ، جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. نوجوان، پتہ یہ چلا کہ نوجوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ارے بڑھاپے میں تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، لاٹھی ٹیک ٹیک کے چل رہا ہے. اب اگر تو نماز پڑھ رہا ہے تو کون سا؟ ذرا غور کرو. ایک اندھا اور نابینا صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم، اے اللہ کے نبی دیکھیے میں لاٹھی لے کے چلتا ہوں، آنکھوں سے نابینا ہوں، اندھا ہوں، دکھائی نہیں دیتا، راستہ مخدوش ہے، کیا میں نماز گھر پہ پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں. پہلے تو کہتے رہو. وہ گئے، نکلے، مسجد کے دروازے سے باہر نکلے، آپ نے فوراً کا بلا کے لاؤ، ان کو بلا کے لائے. آئے بیٹھے، کہا عبداللہ ابن ام مکتوم، کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک جاتی ہے؟ ہاں. کیا تم سنتے ہو؟ ہاں. کہا آئے عبداللہ اگر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک جاتی ہے، تمہارے مکان تک جاتی ہے اور تم اس کو سنتی ہو، تو تمہیں مسجد کے اندر آنا پڑے گا. تم کو نماز ہر حال میں مسجد کے اندر ادا کرنی ہوگی. نوجوانوں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سوچو. آج کل کی طرح شہری آبادی نہ تھی، مسجد ذرا دور ہوا کرتی تھی، کبھی کبھی تو جنگلوں میں بھی مسجد ہوا کرتی تھی، اور ایک بوڑھے کو اور ساتھ میں نابینا انسان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد وہ اپنے گھر پہ رکے. اس بوڑھے سے پوچھو اور نابینا سے پوچھو کہ کتنی